बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। जब इंसान परेशानियों में घिरा होता है, हर तरफ से तकलीफ़ में घिरा होता है, थक जाता है, हार जाता है, ऐसे में सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं का ही सहारा होता है। दुआ के मानी ही इल्तिजा और पुकार के हैं। आप अपनी परेशानियां, मसाइल से जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ दुआ का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि दुआ सबसे आसान तरीका है, सबसे सहल तरीका है अल्लाह ताला से मांगने का, अपनी परेशानियों को ख़त्म करने का। आप उठते बैठते चलते फिरते कभी भी दुआ मांग सकते हैं, किसी भी तरह से किसी भी ज़ुबान में दुआ मांग सकते हैं, लेकिन मखसूस आयात के विद को भी दुआ शुमार किया जाता है ताकि आपको दुआ मांगने में आसानी हो, आपकी दुआओं की कबूलियत में जल्द से जल्द मुहर लग जाए। इसी सिलसिले में हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और पूरे 1 घंटे तक हाजिर रहेंगे ताकि आपको आपकी परेशानियों का हल बता सकें और आपकी रहनुमाई कर सकें। और हमारे लखनऊ के स्टूडियो से मौजूद हैं मौलाना अबुल इरफान फ़िरंगी महली साहब, जो मुफ्ती शहर हैं लखनऊ के। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़ुबान का क्या किरदार है, ज़ुबान का क्या रोल है दुआ, मतलब किसी भी ज़ुबान में आप दुआ मांगें या ये ज़रूरी है कि आप अरबी में ही दुआ मांगें? देखिए, अरबी जो है वो अल्लाह ताला की पसंदीदा ज़बान है और इसी वजह से कुरान मजीद जो है वो अरबी में नाजिल हुआ। तो जो दुआएं हैं अगर वो अरबी में मांगी जाए तो उससे ज़्यादा कबूलियत के आसार मिलते हैं, इस वजह से कि उन अल्फाज की भी बड़ी बरकतें होती हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हम तक के पहुँचे हैं। अब अगर कोई आदमी बिल्कुल नहीं जानता है तो जाहिर है कि वो अपनी ज़बान में भी बोल सकता है, तो सुनने वाला तो हर ज़बान को सुनता है। बस बेहतर ये है कि अगर वो अरबी ज़बान में कुरानी अल्फाज को अदा करेगा तो उसकी कबूलियत भी बेहतर होगी और अल्लाह ताला उसके रसूल की पसंदीदा भी होगी। जी मुफ्ती साहब, नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है, हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं आपकी रहनुमाई के लिए। मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। आप कॉल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मैं एक बार दोहरा दूँ, 180041922154 और एक और नंबर है 998999743224। लाइन पर एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, हम झारखंड से बोल रहे हैं। जी बताइए मोहतरमा, क्या मसला आपका? जी, मतलब मेरा शादी हुआ था, जी पहला शादी। जी। तो मेरा हस्बैंड मतलब फांसी लगा लिए थे। हम्म। रमजान का दिन था। जी उसके बाद 12 साल के बाद जब शादी किए तो जी। वो शौहर भी मतलब डेट कर गए। जब दोबारा शादी हुई क्या हुआ फिर? दोबारा जब शादी किए थे वो शौहर भी मतलब डेट कर गए थे। जी। उसके बाद सपना में दिखाते हैं कि हम शादी होने ले देंगे, मतलब पहले वाला हस्बैंड जो फांसी लगाए थे। अच्छा, बहरहाल मतलब कुल मिला के ये है कि मसला ये है कि आपकी शादी में दुश्वारी रुकावट है, उसके अलावा और क्या जी मसला आपका? जी, वही सपना में देते हैं कि शादी होने नहीं देंगे। मतलब उनको मतलब मौलाना साहब से पूछना चाहते हैं कि ये मैं कहीं समझ उन्हीं गया का आपका काम तो मसला, मैं नहीं है। आपका बिल्कुल समझ गया। इसके अलावा और क्या मसला आपका? बहरहाल आपको ज़रूर जवाब देंगे इसका। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। हमारे वालिद को तबीयत ठीक नहीं रहती है सर। जी। ये कितना हॉस्पिटल को बुला लग जाती है, कितना कराती है, दो दिन को खांसी सर्दी, ये छाते में सफा ज्यादा हो गया। अब कम से कम 5-6 साल से ज्यादा हो गया। उससे क्या पूछेंगे? ठीक है, वालिद साहब की अब तबीयत ख़राब है आपकी, उसके अलावा और क्या मसला? उसके अलावा हमें तो बच्चे बोले से बात नहीं सुनती। उनके शादियां करके उनके जरूरत के बात में रहते हैं, हमारा कौन भी क्या भी देखते नहीं। मतलब बच्चे, सारे बच्चे आपकी बात नहीं मानते? बच्चे 3 मर्द बच्चा शादी करी हूँ। हाँ हाँ। अब दो मर्द बच्चे, एक बच्चे को दुल्हन ढला रही हूँ नहीं सर बोल रही। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, आपको ज़रूर जवाब देंगे इसका। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
शायद कॉलर से हमारा राब्ता नहीं हो पाया। मुफ्ती साहब, झारखंड से मोहतरमा का मसला ये है कि उनकी शादी में रुकावट है। पहले भी कुछ दुश्वारियां आई हैं, उनके जो भी दो बार शादी हो चुकी थी, दोनों शौहर का इंतकाल हो गया, अब रुकावट आ रही है। कुछ ख्वाब का भी जिक्र किया उन्होंने, इसके लिए क्या क्या दुआ है? देखिए, इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व मा यहज़ुरून बिही व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। ये कलिमात जो हैं किसी बुज़ुर्ग आदमी से लिखवा करके इसको मुंहजामा करके आप गले में डाल लें, इंशाअल्लाह ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। और रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। जी, मुफ्ती साहब, कर्नाटक से मोहतरमा का मसला है कि उनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, कई सालों से ठीक नहीं है, बहुत दुश्वारियाँ हैं और बच्चों के बारे में नाफरमानियाँ हैं और भी कुछ दिक्कतें हैं, उसके लिए क्या दुआ है? उनकी बीमारी के लिए वो या सलामों का वेद किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको पानी में दम करके उनको पिला दिया करें, उनके चेहरे पे लगा दिया करें। और जहाँ तक के बच्चों का मामला है तो या वजूदो 11 मरतबा पढ़ करके पानी पे दम करके बच्चों को पिला दें या उनके ऊपर फूंक दिया करें। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात यह है कि सूरह कुल हुवल्लाह जो है वो 11 मरतबा पढ़ करके खाने पे दम के बच्चों को खिलाएं। जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आपको जवाब आपका मिल गया होगा। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया फ़िलहाल। और एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं। जी हमारा मसला ये है कि भाई, थोड़ी सी, अच्छा भाई बोल रहे हैं, थोड़ा सा आवाज़ कम आ रही है आपकी, थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए प्लीज़। मेरा मसला है कि मेरे जीजा जी है ना, जी वो मेरे बहुत पीछे हैं, बीच थोड़ा कम। आपसे गुजारिश है कि आप दोबारा फ़ोन करें। आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई मुझे, मैं समझ नहीं पाया। मैं गलत कोई चीज़ सुनना नहीं चाहता हूँ कि मतलब सुनने में कोई गलती हो जाए, इसलिए आपसे गुजारिश है कि दोबारा कॉल कीजिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मौलाना साहब से बात करना चाहती जी बिल्कुल, मौलाना साहब सुन रहे हैं आपको। बताएं मसला कौन साहब है, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या मसला आपका? हूँ। मैं तुलसीपुर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से बोल रही हूँ। जी जी, मैं ख्वाब के ताबीर पूछना चाहती हूँ। जी, मेरे शौहर ख्वाब देखे थे, मतलब 2-3 बार वो ख्वाब देख चुके हैं जी कि मैं मतलब एक बार देखे हैं मस्जिद नबवी तक पहुँच गए हैं ख्वाब जी में, मदीना शरीफ हज करने। जी एक बार और देखे थे, मतलब हज हाउस में पहुँच गए हैं। जी मतलब ये 3 बार देख चुके हैं। मेरी लड़की ख्वाब देखी है कि वहाँ ऊपर आसमान पे मतलब सब सफ़ेद लिबास पहने हुए हैं, सब मतलब ऊपर तलवार से वो कर रहे हैं और कलमा पढ़ रहे हैं। जी ये ख्वाब दोनों बार मेरी लड़की देखी, इसका ताबीर बता दीजिए प्लीज़। ठीक है, आप बता दें। वैसे इसके अलावा कोई परेशानी, कोई मसला आपका, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि मेरे आपकी घर में जी मेरे घर में परेशानी बहुत है। लड़के हमारे लगे हैं कंपनी में, लेकिन अभी रोजी रोजी से थोड़ा परेशानी है। ये कोई दुआ बता दें। जैसे मैं ठीक है। पढ़ती हूँ तो मैं पूरी तहज्जुद नमाज दुआएं सारी मैं पढ़ती हूँ। जी बिल्कुल, मैं समझ गया आपका मसला। हालांकि हमारा मकसद ये है प्रोग्राम का कि हम आपकी परेशानियों, आपके मसाइल जो हो उनका हल बता दें दुआओं के ज़रिए। ख्वाब की ताबीर के लिए बेहतर ये होगा कि आप हमारे दीगर प्रोग्राम जो है उसमें फ़ोन करें, या लोकल मुफ्ती साहब होंगे आपके यहाँ, उनसे आप कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपका सवाल मैंने सुन लिया, ज़रूर मैं मुफ्ती साहब के सामने ये सवाल रख दूँगा, आपका मसला ख्वाब रख दूँगा। एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से हेलो, बात कर रही हैं? मैं कर्नाटक शिवमोगा से बात कर रही हूँ। जी बताइए मोहतरमा, क्या मसला आपका? हमारी बहन की बेटी का बच्ची हो रही है, खाली रुकावट आ रही। फिर भी अदने जाड़े बोल को निस्बत नहीं थोड़ा गलती। काम में रुकावट है? हाँ, शादी का निस्बत ही हो रही है। अच्छा, भांजी की शादी की रुकावट है। हाँ, ठीक है। नहीं खाली जाड़े बोल को थोड़ा गलती दुश्मना हमारे चिल्ला अदनिया खानदान के ची। हाँ हाँ
ٹھیک ہے, دوست آئے تو توڑاتی ہیں, خالی آتی ہیں دیکھتی ہیں جاتی ہیں. سمجھ میں آ گیا رسم مجھے, ہونے یہ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. رہتا اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہمارے گھر میں بھی بہت پریشانی ہے. کیا بھی یہ برکت ہی آئی کا ٹھیک ہے, طبیعت بھی بہت اچھا رہتے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے, بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں چھتیس گڑھ سے بول رہی ہوں, کنوردھا سے. جی, چھتیس گڑھ سے. بتائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ جی, میں ایک نرس پیشہ ہوں اور نماز پڑھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے, کیونکہ بار بار ڈلیوری کرانا پڑتا ہے, ناپاکیت رہتا ہے, اور پھر بار بار نہا نہیں سکتی, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں, سیٹ میں درد رہتا ہے ہمیشہ, دعا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ضرور آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پہلے مولانا صاحب پہلے ان کالرس کے جواب لے لیں گے. بلرام پور سے محترمہ کا مسئلہ ہے کہ ان کے شوہر بھی خواب دیکھتے ہیں اور ان کی بیٹی بھی خواب دیکھتی ہے مسجد نبوی, اور وہ کیا مسئلہ ہے, اور اس کے علاوہ ان کے گھر میں پریشانیاں ہیں, کاروبار میں برکت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے دعاؤں سے پہلے. تو اس کے لیے نماز وغیرہ کی پابندی رکھیں, گھر میں صفائی رکھیں, خود صفائی کریں. اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان پریشانیوں کو دور کر دے. یا فتحو 156 بار وہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اچھا, خواب کا بہرحال خواب کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے. ہیلو, دیکھیے خواب کا معاملہ یہ ہے کہ کسی مقامی آدمی سے پوچھیں, اس لیے کہ خالی خواب کے بیان دینے سے تعبیر نہیں بنتی ہے, بلکہ اس میں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے رات کو کس وقت دیکھا تھا, کیا حالات تھے, کیا کھایا تھا, اور وہ جو آدمی خواب دیکھ رہا ہے وہ کیا کرتا ہے. جی, تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد جب خواب کی تعبیر کی جائے گی تو وہ ان سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب اگر کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیان کر دیا اور اس نے اس کے متعلق کوئی بات لگا دی کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, تو پھر وہ خواب جو ہے اس کی تعبیر وہی ہو جاتی ہے جو سامنے والے نے کہی ہے. لہذا خواب جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. جی, شکریہ مفتی صاحب, بہت شکریہ, بہت اچھا بیان دیا آپ نے. اور کرناٹک سے محترمہ کا مسئلہ ہے کہ ان کی بھانجی کی شادی میں رکاوٹ ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے, اور کاروبار میں بھی گھر میں پریشانی ہے, برکت نہیں ہے. تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد سورہ اذا جاء جو ہے وہ 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اور اس کو گھر میں چاروں طرف چھڑک دیں, یا اگر دکان ہے تو وہاں چھڑک دیا کریں. جی, اور جو لڑکی شادی کے لیے ہے اس سے کہہ دے کہ بھائی وہ نماز وغیرہ کی پابندی کرے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. اور شادی بیاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے, جب وقت آ جاتا ہے تو وہ آسانی سے ہو جاتا ہے. اور یوں آدمی اپنی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے لیکن اللہ کے قریب نہیں ہوتا ہے, تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ بہتر جوڑا ان کو مل جائے گا. بالکل. اور مفتی صاحب, چھتیس گڑھ سے محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نرس ہیں, ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں, ڈیلیوری کے ٹائم میں ان کو رہنا پڑتا ہے, تو اب اس ایسی صورت میں نماز کیسے ادا ہوگی ان کی؟ کیا ان کو بار بار نہانے کی ضرورت ہے یا کیا صورت ہے؟ اور ان کی پیٹھ میں بھی درد رہتا ہے, اس کے لیے کیا دعا ہے؟ نہیں, اگر کوئی نجاست جو ہے ان کے کپڑوں میں بدن میں لگ گئی ہے تو وہ اس کو دور کر دیں, اور اس کے بعد پھر وضو کر کے نماز پڑھ لیں. اور اگر کوئی ایسی معمولی بات ہے تب بھی وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیں گی, کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر فوری طور پہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو بعد میں جس وقت وہ طاہر ہو جائیں اور پورا اطمینان ہو جائے, اس وقت وہ دوبارہ نماز قضا ادا کر لیں. جی, اور ان کی پیٹھ کے درد کے لیے کیا دعا ہے؟ پیٹھ میں درد ہے؟ جی, اب وہ دعا تو کافی لمبی ہے, میں بتاؤں گا تو ان کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. تو بہتر یہ ہے کہ پیٹھ کی دوا کے لیے وہ ڈاکٹر سے اپنے تجویز کروا لیں. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ جسمانی بے ترتیبی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں,
یا ان کے قریب میں اگر کوئی مولوی صاحب ہیں تو ان سے جا کر کے وہ تعویذ لکھوا لیں اور دعا لکھوا لیں. جی شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ساکری سے نور جہاں بول رہی ہوں. کہاں سے بول رہی ہیں؟ مہاراشٹر سے نور جہاں بول رہی ہوں. جی بتائیے. میرے پیٹ میں بہت تکلیف رہتی ہے ہمیشہ. جی مطلب میں کاروبار میں بھی کچھ یہ نہیں ہو رہا ہے, برکت ہی نہیں بنے تو بالکل. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. آپ کو جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جاوید بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی جاوید صاحب بتائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا نیو بورن بیبی ہے, بچہ ہے نوزائیدہ, تو رات میں اگر پریشان کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیں تاکہ وہ جو ہے پریشان نہ کرے, نیند اس کو اچھی آئے, اور مطلب رونا چلانا چیخنا یہ چھوٹے بچوں کا وہ جی رہتا ہے, تو اس سے کوئی ایسی دعا ہو جو مطلب پریشانی سے بچی جا سکے. بالکل جاوید صاحب, پہلے آپ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں جی پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ نوزائیدہ بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے تو پریشان تو کرے گا ہی. اگر وہ پریشان نہیں کرے گا سمجھیے وہ بیمار ہے, تو بچہ چھوٹا ہے تو پریشان کرتا ہے. یہ بہرحال پھر بھی میں مفتی صاحب کے سامنے یہ آپ کا سوال رکھ دوں گا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو شاید لائن پر کالر نہیں ہے. مفتی صاحب ہم کال پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جے پور سے بول رہی ہوں. جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. بھائی جان میں آپ کا پروگرام ڈیلی دیکھتی ہوں, اور یہ میں نے 2 دن پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا. جی مفتی صاحب نے ہمیں بتایا تھا جو دعا جی اپنی بیٹی کے لیے اور بیٹے اور شوہر کے کاروبار کے لیے, جی تو برکت ان کے کاروبار میں رکاوٹ بہت ہے. میرے شوہر کا سلائی کا کام ہے, جی جنانا سوٹ بناتے ہیں. تو ایسا ہے جو دعا بتایا ہے انہوں نے, تو الگ الگ مفتی صاحب جتنے بھی آتے ہیں اسٹوڈیو میں الگ الگ بتاتے ہیں, اور میرا جی تو کیا میں یہ دعا یہی پڑھ سکتی ہوں, یا جیسے الگ الگ مفتی صاحب بتاتے ہیں دعا تو الگ الگ ہی پڑھے, یا کیا یہ دعا اور دعاؤں کے ساتھ بھی پڑھیں یا نہیں؟ اور ایک اور میرا سوال ہے کہ جی میری بہن ہے شہناز, جی نظام الدین میں ہے دلی میں, جی وہ بہت بیمار رہ رہی ہے, ان کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے, اور آپ لوگ بھی دعا کیجیے ان کے لیے. ضرور بتائیں گے آپ کو. میں بتاؤں آپ کو پہلے, آپ کو میں بتا دوں, پہلے آپ نے جب فون کیا تھا تب بھی آپ کو مفتی صاحب نے جواب دیا تھا, پھر آپ کا مسئلہ جو ہے دوبارہ آپ کا فون آیا تھا, لیکن کل کے پروگرام میں نے وہ سوال رکھ دیا تھا. اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہو تو میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کا مسئلہ رکھ دیا. مجھے یاد تھا, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ یہ مسئلہ رکھوں گا, کل بھی رکھا تھا, لیکن بہرحال بہت شکریہ آپ نے کال کیا. آپ کو آج بھی جواب دے دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کو سمجھ میں آ جائے, جو آپ کو آسان طریقہ لگے, مفتی صاحب تو الگ الگ ہوتے ہیں, الگ الگ دعائیں بتائیں گے, تو جو آپ کو سب سے آسان لگے اور مؤثر لگے وہ شروع کر دیجئے, اس پر ہی آپ جو ہے عمل کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ضرور جواب دے دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. اچھا بہرحال پہلے ان سوالات کی جواب دیں گے مفتی صاحب. نور جہاں مہاراشٹر سے, ان کے پیٹ میں بہت درد ہے, پریشانی ہے, اور کاروبار میں برکت نہیں ہے, گھر میں برکت نہیں ہے. اب پیٹ میں ان کے درد ہے تو اس کی وجہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹ میں کس جگہ پر ہے, کھانے سے پہلے ہے, کھانے کے بعد ہے. ویسے وہ ایسا کریں کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے اوپر 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری سورت جو ہے پڑھ کے دم کر لیا کریں, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر کوئی سی تکلیف ہوگی پیٹ میں وہ دور ہو جائے گی. اور کاروبار میں برکت کے لیے کاروبار کے لیے بس یہی ہے کہ نماز کی پابندی کریں, اور یا وہابو جو ہے وہ 1100 مرتبہ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے شروع چاند سے پڑھنا شروع کریں. جی جاوید صاحب
حیدرآباد سے جب چاند نکل آئے تو یا وہابو 1100 مرتبہ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اس کو ایک ہی تسبیح سے ایک ہی وقت میں ایک ہی جانماز پہ ایک ہی جگہ وہ 40 دن تک کے برابر پڑھے، انشاءاللہ ان کو فائدہ پہنچے گا۔ جی مصطفیٰ جاوید صاحب حیدرآباد سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، چھوٹا بچہ ہے تو رات میں ظاہر پتہ سوتا نہیں ہے، ایک تو بچے کے لیے دعا کے لیے کہلوایا ہے اور بچے کے لیے دعا کی تو وہ زیادہ پریشان نہ کرے، رات کو سو جایا کرے۔ دیکھیے ہم کو بتایا گیا کہ بچوں کا رونا جو ہے وہ گویا کہ اپنے رونے کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو رات کو اگر وہ زیادہ پریشان کر رہا ہے تو آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیے کہ 2-4 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیا کیجیے، تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، بچے کا رونا بھی بند ہو جائے گا۔ ویسے ایک دعا بھی ہے، اس کو میں بتا رہا ہوں، وہ کسی نیک آدمی سے لکھوا کر کے اس کے گلے میں ڈال لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ کسی نیک آدمی سے لکھوا کر کے موم جامہ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ اور جی بالکل، ہمیں امید ہے جاوید صاحب آپ کا جواب مل گیا ہوگا، لیکن اگر ویسے ہی وہ خود سے بھی کچھ پڑھنا چاہیں، بچے پہ دم کرنا چاہیں تو ایسے میں کیا صورت ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ دعا تو بتائیے، یہی پڑھ کے دم کر دیا کریں، اسی دعا کو چلتے پھرتے دم کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وقت نہیں ملتا، آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا چلتے پھرتے نہیں، ایک وقت مقرر کر کے رات کو اس کے اوپر دم کر دیا کریں۔ جی بالکل۔ اور جے پور سے بہن کا مسئلہ ہے، یہ انہوں نے پہلے بھی فون کیا ہے کئی بار، آیت الکرسی یا 4 قل پڑھ کے دم کر دیا کریں بچے کے اوپر۔ جی جے پور سے جو مسئلہ ہے، یہ انہوں نے کئی بار پہلے بھی فون کر چکی ہیں، ان کو ہم پہلے بھی جواب دے چکے ہیں، لیکن ان کے مسئلے کا جواب ہم ضرور دیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا براہ راست پروگرام ہے۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، 180041925154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324۔ فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل بیان کر کے مفتی صاحب سے حل حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے لکھنؤ کے لکھنؤ سے موجود، اسٹوڈیو سے نہیں ہیں لکھنؤ سے بلکہ موجود ہیں مولانا ابوالعرفان فرنگی محلی صاحب، جو مفتی شہر ہیں لکھنؤ کے۔ مولانا صاحب، جے پور سے جو مسئلہ ہے، انہوں نے پہلے بھی 2-3 بار فون کیا ہے، ان کا مسئلہ تھوڑا پیچیدہ بھی ہے۔ ان کی بیٹی کے لیے دعا ایسی کوئی تجویز کریں کہ بیٹی نافرمان ہے، ان کی بات بالکل نہیں مانتی، اس حد تک نہیں مانتی ہے مطلب کہ جہاں یہ چاہتی ہیں یا جہاں ان کے بالکل برخلاف وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ بیٹے کا بھی جاب کا مسئلہ ہے، شوہر کے کاروبار کا مسئلہ ہے۔ اب انہوں نے پوچھا ہے، ایک مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ 2-3 بار چونکہ انہوں نے فون کیا ہے تو الگ الگ مفتی صاحب الگ الگ دعائیں بتاتے ہیں، تو ہم کون سی والی دعا پڑھ لیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بہن بیمار ہیں دلی میں، جس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ ایک نئی دوا بتائے گا۔ بالکل اسی طرح سے ہر ایک کے پاس الگ الگ نسخے ہیں، کچھ خاندانی ہیں، کچھ مجربات ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں ہیں، تو جس کے پاس جو عمل ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی دعا کر رہے ہیں اس کے بتانے سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرنا ہوگا۔ کیا آپ کے گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، آپ لوگ پاک و صاف رہتے ہیں، آپ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو جو بھی دعا آپ کو آسان ملتی ہے آپ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔
لیکن جب آپ کا یقینی نہیں ہوگا، کسی ایک ڈاکٹر کو نہ جا کر کے آپ روزانہ نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو کبھی آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، نہ بھی کبھی آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مفتی صاحب چونکہ انہوں نے دوبارہ کال کیا ہے کہ گزارش یہ کرتا ہوں میں آپ سے کہ آپ ان کو دعا بتا دیجئے، اور اس بار مجھے امید ہے کہ وہ اس پر پابندی سے عمل کر لیں گے۔ نہ تو بچوں کی نافرمانی کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کے لیے وہ شکر کے اوپر 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے ان بچوں کو چائے میں یا دودھ میں ملا دیا کریں، اور یا ودودو 11 مرتبہ پڑھ کر یہ بھی ان کو پلا دیا کریں، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا انہیں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھے سے بیان کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور آپ اس پر عمل کر کے فائدہ حاصل کر لیں گے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ یہ کال ڈراپ ہو گئی، شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم جوتمل سے بات کر رہے ہیں۔ جی بتائیں محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارے شوہر کا نام مرزا واجد بیگ ہے جی، اور ان کی ہمیشہ طبیعت خراب رہتی ہے اور ان کی کمائی میں رکاوٹ بھی آ رہی ہے۔ طبیعت خراب ہے اور کمائی میں برکت نہیں ہے۔ ہاں، اور ہمارے ہے تو مکان کا بھی کام رک گیا ہے جی، اور ایسے کچھ مسئلے ہیں جو ان کے کمائی میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ مطلب کام میں رکاوٹ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم حیدرآباد سے نور جہاں بات کر رہے ہیں۔ جی نور جہاں، بتائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارا ایک لڑکا ہے بھائی صاحب، وہ ہماری کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے۔ جی، اس کے 20 سال ہو گئے ہیں، کوئی بھی ناک سے غصہ ہے، کوئی بھی کام ٹھکانے سے نہیں کرتا ہے۔ وہ ہمارے لڑکے کا کوئی بھی بات نہیں سنتا، باہر کہیں گھومتا ہے، ٹائم پہ گھر پہ بھی نہیں رہتا، ٹائم پہ گھر پہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے۔ جی سمجھ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر آپ نے پروگرام شروع سے دیکھا تو مفتی صاحب نے ایک بہت اچھی دعا بتائی ہے، بس کچھ ہی دیر پہلے، لیکن پھر بھی میں مسئلہ رکھوں گا مفتی صاحب کے سامنے۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا اس کے علاوہ؟ جی، ہماری ایک لڑکی تھوڑے دور میں رہتی ہے، نوکری کے ملبوس میں، جی، اس کو ذرا اچھے سے رہنے کے لیے دعا بتائیے، اس کی کمی میں برکت چاہیے اور اچھا سا پیغام آنے کے لیے۔ اچھا، شادی کے لیے؟ جی، شادی کے لیے آپ؟ شوہر کے، ہاں شادی کے لیے بھائی صاحب۔ ٹھیک ہے، بیٹی کی شادی کے لیے آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بتاؤ، مالیگاؤں سے، مہاراشٹر کے مالیگاؤں۔ جی بھائی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ مجھے جاننا ہے مولانا صاحب سے کہ جو آنکھ پھڑکتی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا چیز جاننا ہے؟ آنکھ پھڑکتی رہتی ہے، آنکھ ہلتی رہتی ہے، تو بولتے ہیں کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ نقصان ہوگا۔ نہیں سمجھا میں، آپ کا مسئلہ سمجھ ہی نہیں پایا میں، آپ کیا بول رہے ہیں؟ آنکھیں پھڑکتی ہے۔ اچھا، آنکھ پھڑکنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، مفتی صاحب سے پہلے بنا ان کی اجازت دیے میں آپ کو بتاؤں، کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے، کہنے والی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی میں مفتی صاحب کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دوں گا۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ چلیے کال ڈراپ ہو گئی۔ مفتی صاحب، جاوت مل سے محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ دیکھیے، اگر بیماری کا معاملہ ہے تو بیماری کے لیے یا سلاموں پڑھا کریں، اور وہی یا سلاموں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، پانی کے اوپر دم کر کے پی لیا کریں۔ لیکن سب سے مقدم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، وہ یہ سوچیں کہ ان کے طرف سے کون سی نافرمانی کی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں۔ سب سے مقدم بات یہ ہے کہ نماز کی وہ پابندی کریں اور درود شریف پڑھا کریں، رات کو 70 مرتبہ استغفار کر لیا کریں، انشاءاللہ اس سے ان کا کاروبار بھی بڑھے گا اور یہ بیماری و آزادی جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب، نور جہاں صاحبہ کا حیدرآباد سے مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا نافرمان ہے، غصور ہے، اور بیٹی کی شادی کے لیے کوئی دعا تجویز کریں۔ بیٹی کی شادی کے لیے وہ سورہ والضحیٰ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں عشاء کی نماز کے بعد، اور نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں تو سب دعائیں فائدہ دیں گی۔
لیکن اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، وہ گھر میں صفائی نہیں رکھتی ہیں، نماز کی پابندی نہیں رکھتی ہیں، تو پھر یہ دعائیں ان کو زیادہ فائدہ کرنے والی نہیں ہیں۔ اور بیٹے کے لیے بھی غالباً وہی دعا ہے جو اس سے پہلے آپ نے بیان کیا تھا، یا کچھ اور دعا تجویز کریں گے ان کے لیے؟ جو نافرمان بیٹا ہے، غصور ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ نہیں، یہ سورہ قل هو اللہ احد جو ہے 11 مرتبہ پڑھ کے ان کو پلا دیا کریں، اور یا ودودو پڑھ کر کے ان کے اوپر جب بچہ سامنے آئے یا ودودو 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا کریں۔ ضرور۔ اور مالیگاؤں سے بھائی کا مسئلہ ہے، حالانکہ میں نے اپنی طرف سے جواب دے دیا بلا آپ کی اجازت کے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آنکھ پھڑکنے کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا واقعی ایسا کوئی مسئلہ آنکھ پھڑکنے کا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ سب قیافہ شناسی کی چیزیں ہیں، اور ان کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں کوئی خوف پیدا ہو گیا ہے تو وہ اس کو بھوت دکھائے یا نہ دے، لیکن جب وہ اندھیرے میں جائے گا اس کو بھوت دکھائی دے گا۔ تو اسی طرح سے آنکھ پھڑکنا ہے یا دوسری چیزیں جو ہیں، یہ سب وہمیات ہیں، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور آدمی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لاحول پڑھ کر کے اپنے کام کو آغاز کر دینا چاہیے۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ آنکھ پھڑک رہی تو اب یہ ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، یہ پروگرام 1 گھنٹے کا آج ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ کو یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں کہ کچھ ہی دیر میں یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوگا، تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد۔ آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، اور آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈ بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا۔ بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو پروگرام دعا اور دوا۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ فون کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی پریشانی، اپنے مسائل بیان کر کے مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی صاحب، جو شہر قاضی ہیں، مفتی شہر ہیں لکھنؤ کے، معاف کیجیے گا۔ آپ پریشانیاں، مسائل بیان کر کے حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، اور ایک کالر سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ یہ ڈراپ ہو گئی، ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ بہرحال مولانا صاحب، ایک چیز یہاں پہ یہ سمجھ میں نہیں آئی، جیسے کہ اب آپ نے یہ کہا کہ آپ بچے کو پڑھنے کے لیے بول دیا۔ بہت سے مفتی صاحب ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ بچوں کو پڑھنے کے لیے بول دو، بچے اس لائق نہیں ہوتے ہیں یا بچے جو ہے بات نہیں مانتے ہیں،
تو ایسے میں کیا صورت بنتی ہے؟ تو کیا دوسرا کوئی شخص بھی کسی اور کے لیے پڑھ سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے، آپ دعا کوئی تجویز کریں کہ وہ شخص یہ پڑھ لے، اگر وہ خود سے نہیں پڑھ سکے تو کیا کوئی دوسرا شخص بھی اس کے لیے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ دوسرے شخص کے ہی پڑھنے کے لیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو نافرمانی کر رہا ہے وہ اپنی نافرمانی دور کرنے کے لیے دعا تھوڑی پڑھے گا. بالکل. تو جو والدہ ہیں یا گھر میں اور بھی کوئی ہیں، وہ ان کے اوپر یہ دعائیں ہیں، سورہ قل هو اللہ ہے یا اور دوسری دعائیں ہیں، وہ پڑھ کر کے دم بھی کر سکتی ہیں، پھونک بھی سکتی ہیں، پانی پر دم کر کے ان کو کسی صورت سے پلا بھی سکتی ہیں. جی بالکل. ایک کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو، السلام علیکم. کون صاحب ہے؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مہاراشٹر سے بول رہے ہیں ہم. جی بتائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی رسم کی نماز کے بعد میں قضا نماز پڑھتے ہیں ہم، تو دعا کرنے کے بعد میں نماز قضا پڑھنا کہ دعا کرنے کے پہلے قضا نماز پڑھنا؟ پھر سے بتائیے ایک بار. ایک بار اپنا سوال دہرائیے پلیز. نماز پڑھنے کے بعد میں جا نماز سے قضا نماز پڑھتے ہم، تو دعا کرنے کے بعد میں قضا نماز پڑھنا یا نماز کے بیچ میں قضا نماز پڑھنا؟ یہ فجر کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ اثر میں اور فجر میں قضا نماز پڑھنے کے بعد میں قضا. سمجھ میں آ گیا، یہ مسئلہ آپ کا سمجھ میں آ گیا مجھے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں، ہمارے بچے موبائل بہت کھیلتے ہیں اور سوچتے نہیں، رات میں 2 3 بجے تک جگتے ہیں. بالکل آپ کو جواب دیں گے. پہلے بھی مفتی صاحب جواب دے چکے ہیں آپ کو اس والے مسئلے کا، اور جیسے مفتی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ آپ جتنے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے اتنے ڈاکٹر آپ کو الگ الگ دوائیں دیں گے، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے، مسئلہ رکھا ہے، لازمی ہے ہم کو جواب دے دینا. آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. مجھے آواز نہیں آ رہی بالکل، شاید یہ کالر. جی مفتی صاحب، مہاراشٹر سے ہی مسئلہ ہے. محترمہ نے پوچھا ہے کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت قضا نماز کا کیا صورت ہے؟ فجر اور عصر کے وقت کی نمازیں جو قضا کرنا ہے وہ ادا سے پہلے کر لیں. مطلب فرض نمازوں سے پہلے ہی. اس لیے کہ اصل فجر و عصر کے بعد سے کوئی نماز نہیں ہے نا، تو جو قضا آپ کو کرنا ہے وہ ادا کرنے سے پہلے پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی جو قضا پڑھیں آپ جب بھی، تو فرض نماز سے پہلے ہی پڑھ لیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ وہ ہمارے بھائی کو بڑوں کو بولے تھے رشتے کے بارے میں، انہوں نہیں پڑھ رہے، 5 کو نماز پڑھتے اور رشتہ نہیں لگ رہا. سمجھ نہیں پا رہا ہوں، تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. ہمارے کو کمر میں بہت درد ہے، چکر پوچھ ہے. جی کمر میں درد ہے. ہاں، کمر میں درد. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ وہ ہمارے بھائی کو رشتہ نہیں لگ رہا. بڑے بھائی نے شادی سے نہ بول رہا. بڑے بھائی شادی کے لیے نہ بول رہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بھائی کی شادی کے لیے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کانپور سے بول رہے ہیں. جی ہماری بیٹی کی شادی کیا 4 مہینے کے بعد سے بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے اور فیور نہیں اترتا ہے اس کا. بہت جانچ کرا چکے، علاج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، دعا بتائیے. ضرور بتائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ بس بیٹی اور داماد میں تھوڑا محبت ہو جائے. ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے. اچھا شکریہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں، عبد اللطیف. جی بتائیں. ہلو جی عبد اللطیف جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ مجھے خواب میں کعبہ شریف دکھے اور اللہ اور شیر خواب میں آتے. مجھے مہینے میں 2 بار شیر خواب میں آ گئے. اگر مفتی صاحب کا آپ نے جواب سنا ہو، تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب نے منع ہی کیا کہ خواب ہر کسی کے سامنے آپ بیان مت کیجیے. بہت چیزیں ہوتی ہیں خواب کے
ताबीर के सिलसिले में मुफ्ती साहब अभी थोड़ी देर पहले ही, मैं अगर आप शुरू से प्रोग्राम देख रहे हों, मुफ्ती साहब बयान कर चुके हैं कि हर जगह ख्वाब नहीं बताया जाता है, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाननी होती है। बहरहाल फिर भी मैं ये सब मसला रखूंगा। और कोई मसला आपका? नहीं, बस इंशाल्लाह यही सवाल था। बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब, कर्नाटका से मसला ये है बहन का कि कमर में बहुत दर्द है उनकी और भाई की शादी नहीं हो रही, भाई की शादी के लिए कोई दुआ तजवीज़ करें। ये कमर के दर्द के लिए है कि वो ये दुआ जो है इसको 7 मरतबा पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लिया करें और पानी पे दम करके पी लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये आयत जो है 7 मरतबा पढ़ करके इसके ऊपर दम कर लिया करें और वही पानी जो है अपनी कमर में लगा लिया करें। और जहाँ तक कि भाई की शादी का सवाल है, उनसे भाई से ये पूछिए कि वो नमाज वगैरह की पाबंदी करते हैं कि नहीं। अगर नमाज की पाबंदी करते हैं तो वो सूरह इज़ा जा जो है 41 मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लिया करें। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और कानपुर से मसला है, बेटी की शादी हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बुखार है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और एक और मसला ये है कि उनकी बेटी और बहू में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए, बेटी और दामाद में, माफ़ कीजिएगा, बेटी और दामाद में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। ये बुखार के लिए या गफूरो जो है वो 11 मरतबा पढ़ करके दम कर दिया करें और पानी पर दम करके पिला दिया करें। और उसके अलावा दूसरी सूरत है या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ये आयत जो है ये भी 7 मरतबा पढ़ करके उनके ऊपर दम कर दिया करें और पानी पर दम करके उनको पिला दिया करें। जी। और बेटी और दामाद में मोहब्बत के लिए भी क्या दुआ तजवीज़ करेंगे आप? बेटी और दामाद में ये है कि ये देखें कि बेटी और दामाद में किस वजह से मोहब्बत नहीं हो पा रही है। कोई गलती अगर बीवी कर रही है तो अपनी बीवी को उन बातों से परहेज़ करना चाहिए जो शौहर को नापसंद है। उसके अलावा या वदूदो 11 मरतबा पढ़ करके वो उनके ऊपर दम कर दिया करें जब सामने आया करें, और या पानी पे दम करके उनको पिला दिया करें, इंशाअल्लाह उनको आराम हो जाएगा। और नमाज वगैरह की पाबंदी वो करें, जब अल्लाह ताला नमाज पढ़ने से खुश होगा तो आपकी दुआएं ज़्यादा कबूल होंगी। जी। और अब्दुल लतीफ़ साहब ने ख्वाब बयान किया है, अब आप अपने अल्फाज में ही उनको समझाएं तो बेहतर है ताकि उनको इस बात का असर हो जाए। देखिए, ख्वाब के लिए हमने बताया कि ख्वाब की ताबीर जो है वो आदमी के ख्यालात के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने वक्त बेवक्त ख्वाब देखा है, दोपहर को देखा है, सुबह को जागने के बाद देखा है, शुरू रात में देखा है, तो ये अज़ग़ास व अहलाम कहलाते हैं। असली ख्वाब वो हैं जो बिल्कुल आखिरी रात में दिखाई देते हैं, और वो ख्वाब जो है वो हर एक के सामने बयान भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो ख्वाब किसी के सामने बयान कर दिया और उसने उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो फिर जो कुछ उसने कहा है वही आपके सामने आने वाला है। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास कोई करीब में मौलाना साहब हों तो उनके पास जाके अपना ख्वाब बताएं और जो सवालात करते हैं उनके जवाबात दे दें, और उसके बाद जो ताबीर बताएंगे वो इंशाअल्लाह सही ताबीर होगी। इस तरह से टीवी वगैरह पे ख्वाब बयान करना अच्छा नहीं है। बिल्कुल। नाज़रीन, प्रोग्राम दुआ और दवा जारी है, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम दुआ और दवा। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी परेशानियां मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। लाइन पर एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बेंगलोर से मीठा अल्ताफ बात कर रही हूँ।
جی بتائیں محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب کچھ ہے، مگر میرے شوہر ایک حساب سے عزت نہیں دیتے، پیار نہیں کرتے، بچوں کو نہیں پوچھتے. 15 سال ہو گئے شادی کو. اس کو کچھ بھی جو ایک ہمارے نکاح میں ہے یا ہمارا یہ جو کیا اس کو بولتے ہیں حدیث ہے کہ بیوی کی عزت کرنا سب کے سامنے، یا اس کو محبت کرنا یا ان کو پوچھنا قدر کرنا، وہ سب ان کو نہیں ہے. خالی اتنا ہی میں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں سب کچھ رکھتا ہوں اتنا ہی. اور مجھے بہن بھائی ہونا، بچے بھی نہیں ہونا، بیوی بھی نہیں ہونا. اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی کچھ بھی نہیں، بس یہی ایک پریشانی ہے، میں یہی جھیل رہی ہوں. میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں ماشاءاللہ، اور بچے بھی اب سیکھ رہے ہیں. وہ غلط گھر میں گالی گلوچ کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں گھر میں، اور بچوں کے سامنے کبھی ایسا کچھ کرتے ہیں. وہ بچے بھی ان کے اوپر غلط اثر پڑ رہا ہے. اور اب وہ ایسا حد ہو گئی ہے، وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں. اس سے بچے بھی سیکھتے ہیں. بالکل میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، بالکل میں سمجھ گیا محترمہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا تھوڑی دیر میں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی رامپور یو پی سے بات کر رہا ہوں، انور جیلانی. جی بھائی بتائیے انور بھائی. جی ایک مسئلہ ہے، اصل میں شادی کے لیے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو کوئی بہتر صحیح رشتہ نہیں مل پا رہا ہے. بہن کے لیے؟ اپنے لیے. اپنے لیے؟ جی جی جی. جو رشتے ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. کچھ والدین کو اچھے لگتے ہیں، کچھ اور پرابلمس ہوتی ہیں. ایسا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ ہم اپنے لیول سے سرچ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو اس میں والدین کی مرضی نہیں مل پاتی یا اس میں پرابلم ہوتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی مرضی سے دیکھنا چاہیے یا والدین کو شامل کر کے دیکھنا چاہیے؟ انور بھائی ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا. کچھ دیر میں مفتی صاحب کے سامنے آپ کا یہ مسئلہ رکھ دوں گا، آپ کو ضرور جواب دیں گے. انور بھائی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. رامپور سے ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اڑیسہ سے بات کر رہا تھا. جی بھائی بتائیے مسئلہ. جو مسئلہ ہے تھوڑا جو ہنسو گھنٹی کا درد ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا دعا چاہیے. ہڈیوں میں درد؟ ہاں پروگرام دیکھ رہا ہوں تو اس کے لیے اردو چینل میں لگایا نا، نمبر آیا 99. نہیں بہت صحیح، بالکل بالکل آپ نے صحیح جگہ فون لگایا. ہم اردو چینل نیوز 18 اردو میں ہی بات کر رہے ہیں. پروگرام دعا اور دوا میں آپ کے لیے پروگرام ہم نے رکھا ہے. آپ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی چلے بہرحال آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. مفتی صاحب بنگلور سے محترمہ کا مسئلہ یہ ہے، شوہر کا مسئلہ ہے. شوہر جو حق ہوتا ہے بیوی کا بچے کا وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، اور بچوں پہ بھی ظاہر سی بات ہے اس کا اثر پڑ رہا ہے، بچے بھی وہی سب سیکھ رہے ہیں. ایسے میں کیا تجویز کریں گے آپ؟ ایسے میں وہ کہتے ہیں سورہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ 11 مرتبہ شکر پہ دم کر کے اپنے شوہر کو بھی پلائیں اور بچوں کو پلائیں، اور یا ودودو جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھ کر کے اس کو پانی پہ دم کریں، یا اگر وہ سامنے آ جائیں تو ان کے اوپر دم کر سکتی ہیں. انشاءاللہ اس کو پورا فائدہ ہوگا. یہ کسی بھی وقت کر سکتی ہیں، اور چاہے دن ہو رات ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. ہاں ٹھیک ہے. اور رامپور سے انور صاحب کا مسئلہ ہے کہ ان کی رشتے نہیں لگ رہے، مطلب رشتہ آتا ہے، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے رشتے کے لیے، کوئی دعا بتا دیں. اور مسئلہ ایک یہ ہے کہ اگر خود سے وہ کہیں پہ آن لائن سرچ کرتے ہیں، کوئی رشتہ پسند آتا ہے تو ماں باپ کی مرضی نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے اب ماں باپ جو ہیں وہ تجربے کار ہوتے ہیں، اور ان کے مشورے سے اگر اولاد کوئی کام کرتی ہے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اب اگر آدمی ماں باپ کے کہنے پہ نہیں چل رہا ہے اور اس کو کوئی چیز پسند آ گئی ہے، وہ وہاں کرنا چاہتا ہے، تو پہلے وہ ماں باپ سے مشورہ کر لے، اس کے بعد کرنے میں کیا حرج ہے. اچھا. اور ویسے رشتے کے لیے کوئی دعا ان کو؟ عصر کی نماز کے بعد یا فتح 156 مرتبہ پڑھ لیا کریں.
ہر نماز کے بعد 156 مرتبہ یا فتح پڑھ لیا کریں. جی. اور اڑیسہ سے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہڈیوں میں درد اکثر رہتا ہے, اس کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے؟ اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. یہ دعا جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. جی مفتی صاحب, ہم آپ کو بتا دیں ناظرین, اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. جی, ہم آپ کو بتا دیں ناظرین کہ یہ پروگرام کچھ ہی دیر میں 1-2 گھنٹے کے بعد یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا. اگر آپ کوئی دعا سن نہیں پائے یا سمجھ نہیں پائے یا لکھ نہیں پائے, لمبی دعائیں, بعض اوقات لمبی دعائیں ہوتی ہیں, بعض اوقات آپ سے مس ہو جاتی ہیں, آپ یوٹیوب پہ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو. آپ کو آج کا ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈ بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اطمینان سے سکون سے گھر پہ بیٹھ کے ان دعاؤں کو سن سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. ہاں جی. جی بتائیے محترم, کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ہم تو یہاں سے قنوج سے بات کر رہے ہیں. پہلے برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, نہیں تو آپ کی آواز ہی نہیں آئے گی صاف, ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں بول رہا ہوں کہ آپ بول رہے ہیں. ہلو. جی بتائیے جناب. ہلو. جی بتائیے, ہم سن رہے ہیں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, اپنا مسئلہ بتائیے. یہ قنوج سے بات کر رہے ہیں. جی بھائی بتائیے. جی بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور آپ دوبارہ کال کیجئے. نہیں سمجھ میں آئے گا, ایسی بات ہی نہیں ہو پائے گی. ہم آسن سول سے بول رہے ہیں. جی بھائی السلام علیکم. آسن سول سے بتائیں کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ اور میں پاپا سوال جی بالکل. نوکری وغیرہ نہیں, میرے بیٹے کو مل رہا ہے. جی کون سا دعا پڑھ کر یہ کیا جائے کہ نوکری مل جائے؟ جی ذرا مولانا سے جان لیجیے. بالکل. اور کوئی مسئلہ آپ پہ جناب؟ چلیے, آپ کی بھی ٹی وی کی آواز آن ہے. گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, کچھ ہی دیر کی بات ہے. ٹی وی کی آواز بند کر کے اپنا مسئلہ بیان کیجئے, پھر ٹی وی پر ہی اپنا جواب سنیے, چاہے ٹی وی پہ سن لیں چاہے یوٹیوب پہ سن لیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ وعلیکم السلام. جی میں روڑکی سے بول رہی ہوں. روہنی سے؟ روڑکی سے, معاف کیجیے گا. جی جی کلیئر شریف سے. جی بتائیے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میری بیٹی ہے 9 سال کی ہو گئی ہے جی, اور اس کے بعد کچھ اللہ کا حکم نہیں ہوا. کیا ہوا؟ اور مطلب اس کے بعد کوئی میرے پاس کچھ ہے نہیں, اللہ کا حکم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے کچھ دعا چاہتی ہوں. اور ایک سوال یہ ہے کہ میں جب میری بچی میرے پیٹ میں تھی تو میں نے حج کیا تھا جی, اس کے بعد آنے کے بعد 2 مہینے بعد ہوئی تھی, کیا میری بچی کے پاس حج واجب ہے؟ ٹھیک ہے, ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب, آسنسول سے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے مسئلہ یہ بتایا کہ ان کے بیٹے کو نوکری چاہیے, اس کے لیے دعا تجویز کریں. ان سے بیٹے سے کہیں کہ وہ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں, اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یا فتاح من فضل اللہ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اول آخر دوسری پڑھ کے یہ آیت جو ہے اس کو 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں. جی,
اور روٹ کی جو محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے ان کے 9 سال کی، دوسری اولاد کے لیے وہ دعا چاہتی ہیں، اور ایک اور مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جب بیٹی ان کے پیٹ میں تھی انہوں نے حج کر لیا تھا، کیا بیٹی پر بھی حج واجب ہے اب؟ دیکھیے بیٹی کے اوپر حج کہاں سے واجب ہو جائے گا، اس کا تو وجود دنیا میں ہوا ہی نہیں تھا۔ حج جو واجب ہے وہ بالغ ہونے کے بعد اور ساری شرائط پوری کرنے کے بعد آدمی کے اوپر یا عورت کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو اگر پیٹ میں بچی تھی اس وقت انہوں نے حج کیا تھا تو بچی کے اوپر حج واجب نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ و سمجھدار نہ ہو جائے۔ نہیں، ان کا کہنے کا مسئلہ یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ کیا بیٹی کا حج ہو گیا، جو ایک حج فرض ہے، اب چونکہ بیٹی پیٹ میں تھی ایک حج فرض ہے تو بیٹی کے ساتھ انہوں نے حج کر لیا بیٹی پیٹ میں، تو کیا اس پر بھی اب حج فرض ہو گیا، بیٹی کا بھی حج ہو گیا؟ نہیں، بیٹی کا حج کہاں سے ہو جائے گا جی، اور باہر وجود ہونا چاہیے نا اس کا۔ بالکل 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 حج کرنے کا وجود ہونا چاہیے باہر سے، اور اس کے لیے شرائط پوری ہونا چاہیے۔ جو بچی ابھی وجود میں نہیں آئی ہے اس کے اوپر حج کہاں سے واجب ہو جائے گا؟ بالکل، یہ جواب ان کو میں نے بھی دینا چاہا لیکن میں نے جرت نہیں کری، میں نے کہا آپ ہی جواب دیں تو بہتر ہے۔ اور دوسری اولاد کے لیے کیا وظیفہ بتائیں ان کو؟ اولاد کے لیے اس میں تھوڑا سا پروسیجر لمبا ہے۔ دیکھیے وہ اس طرح سے ٹی وی کے اوپر نہیں ہو پائے گا، وہ قریب میں اپنے کوئی بزرگ ہوں ان سے جا کے بات کریں تو انشاءاللہ وہ جو تدبیر بتائیں گے اس پر مسلسل عمل کریں گے تبھی ہو پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-1 مرتبہ ہم نے بتا دیا انہوں نے کر لیا اس کے بعد کہا کہ ہماری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ جی مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویسے یہ ایک آیت بتا رہا ہوں آپ کو۔ جی جی بالکل بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ یہ آیت جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے اس کو صبح شام پانی میں پی لیا کریں اور یہی لکھوا کر کے اپنے داہنے بازو پہ باندھ لیں۔ بالکل مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین دعا اور دوا نیوز 18 اردو ٹائپ کریں، دعائیں آپ کو، یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا کچھ ہی دیر کے بعد۔ دعائیں اگر لمبی ہوں، نہیں لکھ پائے آپ، نہیں سن پائے تو یوٹیوب پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اس امید، اس توقع، اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔